बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज भी कुछ ख़बरों पर अहम तज्ज़िया और मैं दूंगा कुछ जो सूरत हाल चल रही है। इसमें आपको पता है कि जो APC वगैरह के हवाले से जो मामला चले थे वो मैंने गुज़िश्ता आपको बता दिया था, और जो कुछ अभी पिछले 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें वीडियो लॉग के अंदर, और उसके बाद एक आध मैंने स्टेटमेंट भी दी और मेरी ट्विटर पे भी आपने देख लिया होगा। अब इस वक्त जो 1-2 दिन से जो कल से ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ हैं असल में हैं वो, उसमें एक तो सबसे बड़ा जो है वो इमरान खान की तकरीर है जो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से की है। बिलाशुबा कोई दो राय नहीं कि इंतहाई अहम और बहुत अच्छी, और जितना टाइम उनको मिला था 27 या 28 मिनट का, उसके अंदर एक इंतहाई मुदल्लिल उन्होंने बात की। और जो सबसे अहम बात उन्होंने, मैं समझता हूँ जो पॉइंट थे उनके, वो यही था कि अमीर ममालिक की जानिब से जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की जो हौसला अफजाई वो लोग करते हैं, और उसके बाद फिर उसके सिले में जो गरीब मुल्कों को पकड़ते हैं, जो FATF वगैरह, जो आपको पता है सारी बातें, तो वो आज तक इस पर किसी ने बात नहीं की। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये लोग इससे साबिक़ा जितनी भी पहले हुकूमतें थीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो बेसिकली वो उनके ही पेरोल पर काम करती थी। तरीक़ेकार यही होता था कि आप उनको कहा जाता था कि आप यहाँ से पैसा निकालें, मुल्क को मुआशी दहशतगर्दी के ज़रिए इसको कल्लाश करें, ताकि ये मुल्क जो है डिफ़ाल्टर हो, और उसके बाद फिर हम इसके न्यूक्लियर आर्सनल्स के ऊपर आएँ, जैसा कि मैं पहले कई साल से बात कहता रहा हूँ। तो ज़ाहिर है वो बात इससे वो सियासतदान तो फिर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब ये शख्स आया है इमरान खान जिसको कहते हैं, तो वो उनके पेरोल पे तो नहीं है, तो लिहाजा उसने बात बड़ी खुल के की। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान ने मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से जो बात की है, मैं समझता हूँ बहुत अहम है, क्योंकि देखिए इस वक्त 2 ही फ्लैश पॉइंट हैं जंग के लिए। एक तो फ़लस्तीन का मसला आपको पता है, ये बहुत बड़ा अहम है, जो कि है अपना डील ऑफ सेंचुरी के हवाले से, मैं आगे बात आऊँगा आपको उस पर, तो वो भी एक बर्निंग इशू है। और दूसरी जानिब ये हमारा कश्मीर है, बर्निंग इशू है। तो इस वक्त दुनिया को प्लैनेट में अगर 2 चीज़ें हैं इस वक्त जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, तो वो उसने बड़ी अच्छी बात की और बताया और डिस्कस किया कि भाई ये 2 इशू हैं, जब तक आप इसको मतलब आलमी बरादरी डिस्कस नहीं करती तो ये कैसे होगा। और इस्लाम फोबिया की बात उन्होंने की। इससे पहले आज तक किसी ने कोई इस्लाम फोबिया पर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि इस्लाम फोबिया के हवाले से भी जैसे दिन मनाए जाते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो इसको भी देखना चाहिए कि हम किस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इस्लाम फोबिया जो है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एक रीज़न बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी तकरीर थी और बहुत अच्छा उसका एक उन्होंने पैगाम दिया है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बात कही है, अभी मैं उसकी आधी बात करूँगा आप, क्योंकि मुझे फिर अभी इजाज़त नहीं है उस पर बात करने के लिए, उनसे इशारा दे जाऊँगा आपको मैं। उन्होंने जो बात ये कही है कि हमने, इमरान खान ने, और बड़ी ज़ोर दे के कही थी कि हमने पाकिस्तान के लिए रसूलुल्लाह का एक कि जो सल्तनत मदीना का जो रोल मॉडल है वो हमने चुना है। ये इमरान खान ने जो बात कही है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा पैगाम है। ये आज तक किसी ने नहीं कहा। कौन है, कोई तो है ना जो हमें कोई रोल मॉडल देना चाह रहा है। कुछ लोग हैं, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ थिंक टैंक्स हैं, कुछ बड़ी ताकतें हैं, और कुछ हमारे अंदर के भी लोग मिले हुए हैं। उन्होंने मिलकर आज से 4 साल 5 साल पहले एक प्लान बनाया हुआ है, खुफिया प्लान, कि वो हम पाकिस्तान में कौन सा रोल मॉडल लाना है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इमरान खान ने उस रोल मॉडल को लाने वालों को और उन ताकतों को UNO के प्लेटफॉर्म से पैगाम दे दिया है कि हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल वही है जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, रियासत मदीना वाला। उसके अलावा हम कोई रोल मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से इमरान खान का खिताब इससे पहले आज तक किसी पाकिस्तान के सरबराह ममलिकत ने नहीं किया। ठीक है, अब इसी तरह आप देख लें दूसरी जानिब मोदी साहब का, आप देख रहे हैं कि मोदी साहब ने भी की आज तकरीर। मोदी साहब ने को मैं समझता हूँ कि जो मेरा ये तज्जिया है कि सूरत हाल का उनको अंदाज़ा हो चुका था। बहुत से लोग तो कह रहे थे, तज्जिया निगार, कल मैं देख रहा था टाइम्स ऑफ
ایشیا کے اور 2-4 تجزیہ نگاروں کا ان کا کہنا تھا کہ آج جو ہے عمران خان نے جس طرح پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے اور جو اسلام فوبیا اور کشمیر کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، آج مودی صاحب اس کا جواب دیں گے، لیکن ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ انہوں نے چین کا جواب نام لیا، نہ انہوں نے پاکستان کا نام لیا، بلکہ تو انہوں نے تو چین کے لیے پیغام دے دیا کہ ہم تو بھائی آپ کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، تو بڑی اچھی دوستی ہے بھائی، ایسی دوستی پاکستان سے بھی کر لیں، ہمیں کشمیر دے دیں واپس، ہم خود ہی کشمیر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ چین نے تو قبضہ کر لیا ہے اور وہ دوست ہیں، تو ہم بھی ایسا ہے کہ ہمیں بھی وہ دے دیں ہمارا کشمیر مسلمانوں کا اور ہمارے دوست بن جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی کو شاید صورتحال کا اندازہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اس چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ان کی ایک سوچ ہے ہندوتوا اور جو بی جے پی کی ایک سوچ ہے، وہ سوچ جو ہے نا وہ کسی وقت بھی پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز تھی. اچھا، دوسری اس کے بعد لیکن اس کو آج میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے مودی نے جو بات کی ہے جنرل اسمبلی کے اندر، اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ چین اور بھارت کی جنگ رک جائے. کہہ نہیں سکتے، ابھی کہہ نہیں سکتے. اس بیان کو جو کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں مودی نے دیا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بنیاد کے اوپر کوئی جنگ رک جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں. آج جو پاکستان کے حوالے سے ہے، نواز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے. پاکستان سے تو مجھے نہیں اس حوالے سے کچھ پتہ لگا، لیکن لندن میں جو ہمارے بڑے قریبی ذرائع ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس گفتگو کے اندر جو چند ایک باتیں جو پتہ لگ سکتی ہیں یا ان کا خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معاملہ ہے اس میں جو ڈسکس ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب سے، اس میں 2-3 چیزیں اہم ڈسکس ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو فضل الرحمان صاحب ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ تحریک ہر صورت میں چلائی جائے. دوسری، انہوں نے ایک خواہش کا اور اظہار کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب اگلی پیشی پہ نیب میں گرفتار ہو جائیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب سے کہ اگر ہو سکے تو جس طرح کا کہ انہوں نے ایک سلطان راہی والی بھڑک دی ہے، لیکن وہ بھڑک سلطان راہی والی نہیں ہے، وہ حقیقت میں لے کے جائیں گے. لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ اسی قسم کی اگر کچھ بھڑک دے دیں شہباز شریف کے لیے، یا شہباز شریف کے لیے بھی اگر کچھ بندے مدرسے کے تیار کر لیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے یا ان کو گرفتار نہ کیا جائے. مطلب دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ پریشر ڈالنے کے لیے ان سے بات کی ہے. اور جبکہ مولانا صاحب کا یہ بھی ہے بات کہ بھائی یہ جو اتحاد بن رہا ہے، اس کو اتحاد کی سربراہی کے حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں مولانا صاحب کے، کیونکہ کسی زمانے میں 1-2 دن پرانی بات ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا یہ اتحاد بننے کا، تو یہ بھی بات طے پایا تھا کہ اگر اے پی سی کے بعد اگر کوئی اتحاد بنتا ہے تو اس کی جو ہے سربراہی جو ہے مریم کے پاس جائے گی. لیکن اس پہ بھی پھر مولانا صاحب نے تحفظات ظاہر کیے تھے، تو وہ بھی مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب حل ہو چکا ہے. لیکن آج اس پہ مجھے سچ مجھے پتہ نہیں کہ اس پہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک ایشو تھا. تو بنیادی طور پر اب جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے بھرپور تحریک چلائیں گے. اور یہ بات آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ سچ جو صورتحال چل رہی ہے وہ حالات درست نہیں ہیں. پہلے بھی میں آپ کو تقریباً 1 مہینے سے بتاتا رہا ہوں، اور اس لیے آج پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں. جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے جو کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں فوج کے ساتھ، یہ سب کچھ ایک علیحدہ پس منظر ہے، لیکن اگلے 2-3 ہفتے میں پاکستان کے اندر یہ لوگ حالات خراب کریں گے اور اپوزیشن تحریک چلائے گی. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، کیونکہ یہ پیسے لے چکے ہیں. اور جب دیکھیے ہمارے یہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جب اپوزیشن پیسے لے لیتی، جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں چلی ہیں، میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ لوگوں کو، عوام کو خود نکلنا چاہیے شعور کی بنیاد پر. لیڈروں کی آواز پہ اپنا نکلیں. اگر آپ لیڈروں کی آواز پہ نکلیں گے تو آپ کبھی بھی اپنا مستقبل کو روشن نہیں کر سکیں گے. لیڈرز، آپ کو پتہ ہے کہ لیڈرز آپ کے کیسے ہیں. لیڈرز کی آواز پہ تب نکلیں، لیڈرز کی آواز پہ آپ اپنے ضمیر کو دیکھیں. اب تک اگر آپ لیڈر کی کال پر اپنے ضمیر کے ساتھ اس کو اگر نہیں چیک کریں گے، اس کا موازن نہیں کریں گے، تو پھر وہ جو ہے وہ بات غلط ہو جاتی ہے. اگر میرا لیڈر مجھے کال کرتا ہے تو میں یہ دیکھوں ضرور کہ میرا لیڈر مجھے کس ایشو پہ کال کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو یہ چیز ہے نا، یہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب بھی کسی بھی لیڈر نے یا اپوزیشن نے اگر کال کی ہے تو انہوں نے باہر سے پیسے لیے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو موبلائز کیا ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. مشرف کو اتارنے کے لیے جب سی آئی اے نے پیسے دیے تو آپ نے دیکھا سارا پورا پاکستان میں نعرے لگ رہے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. سب نے دیکھا، مطلب میں کوئی غلط جھوٹ بات نہیں کر رہا، صاحب کے سامنے ہے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی.
اس کے بعد اس ریاست کو، اس ماں کو کس بری طرح لوٹا گیا ہے کہ اس کا پیسہ، اس کی ہر چیز نکال کے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اس ریاست کا، وہ جس کو کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ ماں کی جیسی ہوگی، اس ماں کا ہم نے کیا حال کیا آج. معاشی طور پہ اس کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے، قدموں میں ہم نے گرا دیا ہے غیر ملکیوں کے. کوئی نہیں نکل رہا باہر، لیکن اب پھر نکلیں گے. اب نکلیں گے اسلام کے نام کے اوپر. اب ان کو نکالا جائے گا اسلام کے نام کے اوپر، اب ان کو نکالا جائے گا مذہب کے نام کے اوپر. کیونکہ فیڈنگ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ فیڈ ہو چکی ہے، فیڈ کر لیا گیا ہے. اب اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، میں وہی دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پی ٹی ایم کے لوگ، پی ٹی ایم کا فضل الرحمان JUI کے ساتھ اتحاد ہو چکا ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی، اور یہ میں تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی ایم کے لوگ اور پلس کچھ داعش کے لوگ، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، بار بار میں کہتا رہا ہوں. میرے آج سے 3 سال پرانے بیانات اٹھا کے لیں، 2 سال پرانا اٹھا کے بیان دیکھ لیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ داعش جو ہے پاکستان کے، افغانستان کے بارڈر پہ جمع ہو رہی ہے. بعد میں خود آپ کو دیکھا کہ امریکہ نے اور دوسرے لوگوں نے اس کی تصدیق کی. پہلے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. داعش کے لوگ کچھ پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، افغان مہاجرین کے شکل کے اندر، جیسے بھی آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں. یہ داروں کو پتہ ہوگا. بہرحال یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ JUI کے ساتھ داعش اور پی ٹی ایم کے لوگ شامل ہیں. وہ اس تحریک کے اندر، ملک کے اندر حالات خراب کریں گے. اور لیکن جو سب سے زیادہ مجھے قابل جو تشویش بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک آف پاکستان نے بھی ان کے ساتھ الائنس کر لیا ہے، JUI کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ تحریک لبیک کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال میں تو مولانا خادم حسین رضوی سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ٹھیک ہے، اگر ان کے اپنے کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ اداروں سے بات کریں، وہ جد و جہد کریں. لیکن مولانا فضل الرحمان کی جو اس وقت جو ایک تحریک چلنے والی ہے، اگر تحریک لبیک ان سے دور رہے تو یہ ملک اور قوم کے لیے بہت بہتر ہوگا. کیونکہ خادم رضوی صاحب کو میں جانتا ہوں. خادم رضوی صاحب کم از کم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن وہ پاکستان کے خلاف جانے والے نہیں ہیں. وہ پاکستان کے خلاف کمپرومائز کبھی بھی، کسی بھی صورت میں کسی بھی کو کمپرومائز نہیں کریں گے کسی ایسی تحریک پر جو پاکستان کے خلاف ہوگی. لیکن جب تحریک چل جائے گی، ان کے ساتھ چلے جائیں گے، جب ان کو وہ طاقت ملے گی ان لوگوں کو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ صورتحال ہے. اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی اہم بات تھی. اور دوسرا رہا نواز کی بات. مسلم لیگ نواز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج بھی بات چیت چل رہی ہے. آج بھی انہوں نے بات کی ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، سنا کچھ میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کی. تو مسلم لیگ نواز والے اس وقت بہت زیادہ کنفیوز ہیں، بے انتہا کنفیوز ہیں. سب سے زیادہ کنفیوز شہباز شریف ہیں. شہباز شریف اصل میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، وہ ہمیشہ 2 کشتیوں میں چلتے ہیں. کوشش وہ کرتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ مخاصمت نہیں کی جائے، لیکن ان کو اپنے ساتھ کوئی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی گروپ بندی ہے. یہ میں پکی پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور یہ بتا رہا ہوں کہ گروپ بندی ہے اس میں. ٹھیک ہے، مریم نواز ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں ہے گروپ بندی، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں اکیلا نہ رہ جاؤں. تو اس پس منظر کے اندر وہ 2 مطلب کشتیوں میں چل رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میں نواز شریف کو چھوڑ گیا تو ہو سکتا ہے میں بالکل رہ جاؤں، اور اگر میں ایک طرف ان کا خیال آتا ہے کہ شاید میں علیحدہ ہو جاؤں، جیسے وہ کیا کہا تھا شیخ رشید صاحب نے کہ نون میں سے شین اور شین میں سے مین، کو پتہ نہیں کیا عجیب سی تعویل پیش کی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی فی الحال کوئی فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ڈاواڈول ہیں. ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈاواڈول ہیں. اور اسی لیے نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے جو آج بات کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو کہا جائے کہ اگر یہ شہباز شریف جاتے ہیں تو یا تو جانے میں ان کو کچھ کور کیا جائے نیب کے اندر، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم طاقت دکھائیں گے، یا اگر خدا نخواستہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ کریں تاکہ شہباز شریف کم از کم ٹوٹنے نہ پائیں. اور یہ خبر لوگوں نے یہ بھی دی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے وہ اب لے لیا ہے. کچھ تجزیہ نگاروں نے کہا تھا، مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ وہ نواز شریف نے شاید وہ وارنٹ وصول کر لیے، وہ پاکستان نواز شریف نے نہیں آنا. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، انہوں نے بالکل نہیں آنا، نہ آپ ان کو لا سکتے ہیں. وہ چیپٹر فی الحال کلوز ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے. ہاں ایک اور ہو گیا، سنا کہ وہ طلال چودھری صاحب ہیں مسلم لیگ نون والے، وہ چلے گئے تھے تنظیم سازی کرنے کے لیے، تو سنا ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. تو وہ بھی افسوسناک خبر ہے. اس پہ تو میں یہی کہوں گا تمام اپنے ساتھیوں سے، جو میں تو خیر بات سیاست میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، لیکن جو میرے دوست سے بھی سیاست میں ایکٹیو ہیں، ان کو میں یہی کہوں گا کہ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کسی بھی تنظیم سازی میں نہ جائیں تو بہتر ہے. کیونکہ ورنہ پھر وہ تنظیم سازی کے بجائے جوتے سازی کا پروگرام چل جاتا ہے، پھر وہ باعث شرمندگی بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک ان لائٹر مون میں اس کو سنجیدہ نہ لیجیے گا. یہ ایک بات نکل آئی. اچھا آگے اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ایشوز کو دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو آپ کو پتا ہے ڈیل آف سینچری میں نے بتائی تھی، وہ بھی ایک طرف چل رہی ہے. اور امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ڈیل آف سینچری کو کوئی عالمی قانون کی شکل دے دی جائے.
اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے 35% جو ہے نا فلسطین کا علاقہ وہ اور چلا جائے گا. تو یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت جو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ جو کوشش کر رہے ہیں وہ پورے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ اکڑ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ٹرمپ اکڑ گئے ہیں، انہوں نے ہر چیز ماننے سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو میں اقتدار نہیں چھوڑوں گا. وہ بنیادی طور پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ڈیل آف سینچری کا ان کا اور ایک اسرائیل کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے آگے چلنے کا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپلیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی اور پلس اسرائیل کی بقا ہی اسی میں ہے. تو اس لیے وہ اکڑ چکے ہیں. اور اکڑ جیسے کہتے ہیں کہ وہ اردو میں کہنا چاہیے کہ وہ بدماشی پہ اتر آئے ہیں کہ میں وہ کہہ دیا کہ وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر یہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، خبریں ہیں کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ مزاحمت اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک اشارہ دیا تھا آپ کو کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بڑا واقعہ وہاں کرا دیا جائے. کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. جنگ کرنی ہے اور کسی نہ کسی پیرائے کے اندر وہ پھر دوبارہ ایران کی طرف اور اس طرف ایشیا کی طرف اپنے رخ کر رہے ہیں. اور اسی لیے وہ جو ان کا جو سب سے بڑا بحری بیڑا ہے وہ بھی سنا ہے کہ ساؤتھ چائنا سے اس طرف گلف کے پانیوں کی طرف کچھ ایشیا کی طرف حرکت کر رہا ہے یا چلنے کے لیے کہہ دیا گیا اس کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ظاہر کرتی ہیں کہ حالات جو ہے نا عالمی سطح پر کہیں ٹھیک نہیں ہیں. مطلب بے چینی کی صورتحال ہے. قطع نظر کہ بھائی چین کی بھارت کی جنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا چین کا یا امریکہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا کوئی بھی حادثہ ٹکراؤ کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن حالات جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں پرسکون ہے یا ٹھہراؤ کا ماحول کہیں نہیں ہے. حالات اس وقت بڑی جنگیں اسٹل ابھی تک منڈلا رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ جرمنی کے حوالے سے بھی میں نے آپ بتایا تھا کہ جرمنی ترکی کے ساتھ تھا اور ترکی کی جو مخاصمت چل رہی تھی یونان کے ساتھ. تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ یونان نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ جو ترکی کے ساتھ جو تنازع چل رہے ہیں اس تنازع کو ہم وہ اس بات چیت کے ساتھ بھی حل کر سکتے ہیں. اور یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، سفارتی سطح سے میں پتہ لگا ہے کہ یہ جرمنی کے دباؤ پر ہوا ہے. کیونکہ جرمنی نے یونان پہ دباؤ دیا تھا کہ وہ ترکی کے ساتھ مخاصمت کے بجائے بات چیت کی طرف جائے، اور جبکہ فرانس کا دباؤ تھا یونان کو کہ وہ ترکی سے براہ راست مخاصمت کرے. لیکن فرانس کو ادھر سبکی حاصل ہوئی، کیونکہ فرانس میں آپ کو نہیں پتہ ہے وہ لبنان کے اندر اپنی حکومت بنائی تھی، تو وہ لبنان کے اندر حکومت گر گئی ہے. اور اس کی وجہ گرنے کی یہی ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بنیادی طور پر اسرائیل چاہتا ہے کہ لبنان کو مسلسل طور پر غیر مستحکم رکھا جائے اور وہاں پہ کوئی حکومت نہ ہو، وہاں پہ خانہ جنگی ہو، حالات خراب ہوں، تاکہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اور جو غرب اردن کے علاقے کے ساتھ ساتھ وہ تاکہ لبنان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں ان کو آسانی ہو. ظاہر سی بات ہے جس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، تو اس ملک کے علاقوں کو آپ کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں حکومت ہوگی، وزیر اعظم ہوگا، صدر ہوگا، پارلیمنٹ ہوگی، وہاں پھر آپ کا قبضہ کرنا ہے، وہاں جانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک پس منظر تھا. اس کے ساتھ ہی ایک اور یہ ہے کہ مالدیپ نے آج پھر چھوٹی سی گڑبڑ کر دی. مالدیپ نے کہہ دیا کہ جو سار کانفرنس پاکستان میں ہونی تھی وہ نہ کی جائے. بہانہ تو انہوں نے کووڈ کا لگا دیا، لیکن ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ بھارت کے کہنے پہ ہوا ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت اگر مودی نے اگر وہاں بات نہیں کی ہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل کونسل میں یا پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے. وہ ہمارے دوست نہیں، وہ پیچھے سے انہوں نے ہمیں کہیں نہ کہیں چھرا ضرور گھونپنا ہے. آج اسی چند چیزوں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر بہت اہم ہے، تو اسی حساب سے میں آپ کو خبریں دیتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.